अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम उम्मीद बाकी है के साथ आपकी अपनी मेज़बान फरहत शाहनाज आपकी खिदमत में हाजिर है। सामीन, उम्मीद बाकी है एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारे दिलों को सुलगाता भी है और उम्मीद, हिम्मत और हौसलों के चिराग भी जलाता है। जब हम दहशतगर्दी के हाथों मौत की आगोश में जाने वालों का नोहा सुनते हैं तो लगता है कि हमारे दिल दहल गए हैं, लेकिन जब इन बाहिम्मत लोगों की आवाज सुनते हैं जो सदमात से निढाल हैं, तो आस और उम्मीद का एक ऐसा दिया रोशन हो जाता है जो हमें गम के अंधेरों से निकलने की रोशन राहें दिखाता है। हमें यह हौसला मिलता है कि स्याह रात ढलने वाली है, खौफ और दहशत का माहौल खत्म होने वाला है और इस माहौल से अमन का सवेरा तलू होने को है। आज भी उम्मीदों और उमंगों के दीप रोशन किए कुछ ऐसे ही वाकयात सुनते हैं जो गमज़दा तो जरूर करते हैं, लेकिन इन बाहौसला लोगों की रुदात सुनकर हमें ये सबक भी मिलता है कि हमने अंधेरों से मात नहीं खानी, हमने आगे बढ़ना है, जिंदा रहना है और इस माहौल को अमन और मोहब्बत के साथ बदलना है। क्योंकि अगर हो जंग नफरत से, मोहब्बत जीत जाती है। दिलों में हौसला कम हो तो दहशत जीत जाती है। मिलन की आरज़ुओं में अगर हो शम्स सी गर्मी, फिर फिरौन भी आए, सदाकत जीत जाती है। जी जनाब, जज्बों में सदाकत हो और नफरत से जंग का हौसला हो तो यकीनन मोहब्बत और सच्चाई जीत जाती है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन आपको ये बताएं, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अभी जो मैं बताने जा रही हूँ आपको, और वो ये जनाब के प्रोग्राम के दौरान हमें आपका साथ चाहिए। और हमें कैसे मालूम हो कि आप हमारे साथ हैं? हम ये चाहते हैं कि आप जहाँ कहीं भी हैं, हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो हमें ये ज़रूर बताइए कि आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं। उसके लिए मुख्तलिफ तरीके आपको बताना है। सबसे पहले तो लाइव कॉल कीजिए हमें, और लाइव कॉल के लिए जनाब हमारा नंबर नोट कर लीजिए आप। मीरपुर का एरिया कोड 05827 और हमारा टेलीफोन नंबर है 927095, माफ कीजिएगा 927059। जी मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ, 05827 927059। मैं कोशिश करूंगी कि धीरे धीरे आपको ये तमाम बातें बता दूं, ताकि जाहिर है इन्हीं के थ्रू आपने हमसे राबता करना है। और जनाब टेलीफोन नंबर आपने नोट कर लिया, और अब आइए एसएमएस की जानिब। एसएमएस करने के लिए अपने मोबाइल सेट के राइट मैसेज ऑप्शन में जाकर सबसे पहले टाइप कीजिएगा 93, फिर लिखिएगा अपना नाम, उसके बाद अपना जो मैसेज है उसको टाइप कीजिए और सेंड कर दीजिए हमारे नंबर 4477 पर। जी जनाब, ये तो एसएमएस करने का तरीका। और फेसबुक पर भी आप अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। हमारा पेज है जनाब फेसबुक पर FM93 मीरपुर, इस पर विजिट कीजिए। आप हमें वेबसाइट पर लाइव भी सुन सकते हैं। हमारा वेबसाइट का एड्रेस है fm93mirpur.com। ये वो तरीके थे कि जिनके जरिए आप हम तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं और अपने मोहब्बतों भरे पैगामात हम तक पहुंचा सकते हैं, और हमें ये बताएंगे कि आपके ख्यालात क्या हैं, आपके जज्बात क्या हैं और आपके एहसासात क्या हैं इस प्रोग्राम को सुनने के बाद। तो जनाब आइए चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। रावी हैं मारिया कादरी और इंटरव्यूअर हैं राबिया रहमान।
آج پہلے سنیں گے جناب عبدالغنی کو، جنہوں نے کھو دیا اپنے جوان بیٹے کو دہشت گردی کی ایک گھناؤنی واردات میں۔ 12 مارچ 2010 کو لاہور کے آرے بازار میں ہونے والے دھماکے کے دن سے بیٹے کی شہادت تک کی وہ کیا روداد بتاتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ جس دن میں شہید ہونا تھا جمعرات کی رات تھی، نہ وہ سویا نہ میں سویا ہوں، بس وہ آتا تھا، دیکھتا تھا ابو بیٹھے ہیں، امی لیٹی ہوئی ہے، بھائی ابو تم سو جاؤ، میں کہتا یار میں سو جاؤں گا تو بھی سو جا، کہنا نہیں ابو مجھے نیند نہیں آ رہی، میں آج سوؤں گا نہیں۔ تو صبح جب بتانے ہوئی تو آیا باہر سے گھوم کے، کہہ رہا ابو میں چائے بنا رہا ہوں، تو میں کہا یار میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، آپ چائے بنا دو تو میں آ کے پی لوں گا۔ میں کہا تو بھی نماز پڑھ لے، کہہ رہا میں پڑھ لوں گا آپ چائے پی لیں۔ میں کہا نہیں میں نماز پڑھوں، نماز پڑھ کے آیا ہوں تو گھر پہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دن چڑھ گیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد آیا تو رکشا دن کو چلاتا نہیں تھا بالکل، کبھی صبح نہیں لے کے گیا تھا، ہم اس کو کہتے تھے صبح چلایا کر یار، نہ شام کو چلایا کر، دوپہر کو نہ، صبح چلایا کر۔ تو ٹنکی جو سی رکشے کی نا وہ ہمارے صوفے کے نیچے رکھی تھی، اس نے اس کو نکالا۔ میں کدھر جا رہے ہو؟ کہہ رہا آج میں رکشا صبح چلاؤں گا۔ میں کیوں؟ کہنا نہیں آج میں صبح ہی جاؤں گا۔ میں کہ یار تو آگے کبھی نہیں گیا، ہم تو زور لگاتے رہتے ہیں، آج تو کیوں جا رہا؟ کہہ رہا نہیں آج میں نے ابو صبح جانا۔ میں کہا اچھا بھی۔ ماں اٹھی، اس کا ناشتہ بنایا، کپڑے اس سے استری کیے، آیا وہ پھر ایک لگا کر، تو ماں نے کہا بیٹا تو غسل کر لے، جمعہ پڑھ لو، اور میں نے کپڑے استری کیے تمہارے، کپڑے پہن لو تو پھر چلے جانا۔ کہنا میں ایک پھیرا اور لگایا ہوں۔ پھر آیا، پھر ماں نے کہا بیٹا چل ٹائم ہو گیا اب جمعے کا، تو دیر بعد آ جاؤ۔ کہنا میں ایک پھیرا اور لگا کے آیا۔ تو اس کا بیٹا، یہ جو باجی گئی تھا ابھی، اس کا بیٹا میں کھڑا تھا، یہ بھی یہیں کھڑا تھا۔ تو یہ میں نے اس نے اس کو کہا کہ میں پھیرا لگا کے، اس میں آپس میں یہ مذاق مذاق کر رہے تھے، دوست یار تھے، میں اتنے میں بمبلس ہو گیا۔ سب دوڑے، مسجد کی طرف نہیں اڈے کی طرف دوڑے، اڈے میں ہوا باہر سے ایک گلا جیسا نا اڈے میں جاتا، اس گلے کے اوپر یہ کھڑے ہوئے تھے، جو مارکیٹ ہے نا دکان جو اڈے میں جا رہی سڑک، اس کے کونے پر یہ کھڑے تھے باہر مین پہ ہی، تو اس کے آگے یہ ہوا۔ تو اس کو جب یہ سڑا تو کہہ رہے وہ فوجیوں کی گاڑی کا جو ترپال تھا نا وہ اڑ کر اس کے اوپر گرا، چلتا رہا، وہ اس کی لاتیں سڑتی رہی کیونکہ مغز میں لگے تھے شرح، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ترپال اٹھاؤں، تو لوگوں نے پانی اوپر ڈال دیا، وہ بالکل جم گیا اس کے ساتھ۔ میں میری دکان ہے ساتھ ہی سائیکل مارکیٹ میں، ہوٹل ہے ایک، تو میں گھر جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہا تھا، تو آ کے غسل وغیرہ کیا، کپڑے بدلے، ساتھ میرا پوتا تھا، وہ کہہ رہا ابو میں بھی جاؤں گا جمعہ پڑھنے۔ میں کہا چلو۔ جیسے میں گھر سے نکلا ہوں، ابھی میں باہر آیا نہیں تھا تو ایک دم بلاسٹ ہوا، میں بچہ میرا پھر بھاگ گیا، چھوٹا والا پوتا میرا، میں باہر آ گیا، باہر دیکھا دھواں تھا، بس کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میرا بچہ رکشے والا لے کھڑا ہوا تھا ادھر جہاں بم بلاسٹ ہوا، تو اس کو آگ لگی ہوئی تھی رکشے کو، تو میں شور مچا رہا ہوں آگے مت جانا کہیں دوسرا نہ ہو جائے، تو لوگ بھاگے جا رہے تھے ادھر کو، تو میں نے بہت کوشش کی روکنے کی، تو میں اسی جدوجہد میں تھا کہ یار آگے نہ جائیں یہ لوگ، شور ہو جائے گا، رش ہو جائے گا، کوئی ہو نہ کوئی کام ہو جائے۔ تو پھر اتنی دیر میں کر رہا تھا بات تو ایک دم دوسرا ہو گیا، تو دوسرا ہو گیا جب، پھر اس کے بعد فائرنگ گئی، تھر گولی چلی، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد فائرنگ رک گئی، تو میرے بچے کو 2 جنے اٹھا کر نہ 2 آدمی وہ گھر کے پاس لے آئے میرے پاس، کہنے لگے یہ تمہارا بیٹا ہے۔ میں نے کہا میرے رکشے کو آگ لگی ہوئی تھی تو میرا بیٹا یہ اس کے اندر ہی تھا، کہنے ہاں جی۔ تو وہ پھر میں نے اس کو اٹھایا تو ایک ہری پگڑی والا آدمی آیا، اس نے اس کو اٹھا کے رکشے میں رکھا، وہ ہاسپٹل لے گیا فوجی فاؤنڈیشن۔ تو میں 2 آدمیوں کو اٹھا کر پولیس کی گاڑی میں اس کے پیچھے چل پڑا، وہ بیچارے زخمی ہوئے تھے، تو ان کی تو رستے میں ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو جب ہم اسپتال پہنچے ہیں تو وہاں پہ تو کہرام مچا ہوا تھا، میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہا تھا پھر کدھر گیا، تو وہ اوپر لے کے گیا ویسے پیشنٹ تھیٹر میں، اس کی دونوں لاتیں جو تھیں نا بالکل مخلوط ہو گئی تھی، جل گئی تھی، سڑ گئی تھی بالکل۔ تو ڈاکٹروں کا بھی کچھ کہہ نہیں سکتے، اس کو جنرل اسپتال جانا پڑے گا۔ وہ پھر جنرل اسپتال لے گیا، میں بھی ساتھ چلا گیا، تو وہاں پر انہوں نے ICU میں رکھا، کوئی 12-13 دن رہا وہاں پہ، 23 مارچ کو شہید دم دیا انہیں۔ تو وہ جناب بڑی اس کی حالت خراب تھی، لوگ آ رہے تھے دیکھ رہے تھے، ہم بھی پریشان تھے، راتوں کو جانا دن کو جانا،
سارا گھر وہاں بیٹھا رہا, بڑے مطلب کہ کوفت ہوئی تھی. تو ہم یہ سوچ رہے تھے یار یہ اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب ہمارے پر سارا کو ڈال دیا کہ یہ لوگ کیسے ہیں, کیا کرتے ہیں, یہ کتنے لوگ مارے گئے. بس پھر وہ 23 مارچ کو اس کی شہادت ہو, بالکل ہوش میں نہیں ہے. باقی جسم ٹھیک تھا, سر میں اس کے 3 شرے لگے ہوئے تھے, ایک بالکل سینٹر میں تھا اور 3 پیچھے تھے. تو ڈاکٹروں نے کہا اس کی لاتیں کاٹ دیتے ہیں تو یہ شاید بچ جائے. میں کہا یہ ڈاکٹر صاحب اگر بچے یا نہ بچے لاتیں نہیں کاٹنی, لاتیں ایسی رہن دو, اللہ کرے گا اگر اس کی زندگی ہے تو بچ جائے گا. میں آدھا دھڑ اگر یہ مر گیا تو آدھا دھڑ کدھر لے جاؤں گا, آدھا دھڑ کہاں رکھوں گا میں. کہنے لے ٹھیک ہے پھر آپ ہم نہیں لاتیں کاٹتے. بس 23 مارچ کو پھر میں صبح گیا ہوں, میرے بچے نے فون کیا, چھوٹا بچہ میرا وہاں ہوتا تھا رات کو, کہ ابو آ جاؤ اس کی حالت بڑی خراب ہے. میں گیا ہوں, جا کے میں دیکھا, ڈاکٹر نے مجھے بلایا, کہنا آپ کوئی بندوبست کریں. میرا بچہ شیخ زاہد میں اسپتال میں ایمرجنسی میں ڈرائیور ہے وہاں پہ, اس کو میں نے فون کیا تو وہ کہنا کیا بات ہے. میں کہا اچھے سے بات. کہہ رہا اچھا وہ میں آ رہا ہوں. میں اتنی دیر میں وہ گاڑی لے آیا, مر تو گیا تھا, وہ گاڑی لے آیا, اس میں ڈالا ہم نے. گھر پہ ہم نے فون کیا, وہاں کیرامہ چاوا تھا, ساری بہن بھائی سب کٹھے ہوئے ہوئے تھے. بہت حالت وہاں خراب تھی. وہ بچہ میرا بڑا نشاد کلونی میں ہوتا ہے, وہ کہتا ہے اس کو ابو ادھر نہ جاؤ, میرے گھر لے آؤ, وہیں غسل وغیرہ دے کے نا پھر اس کو کفن دفن کر کے پھر لے جائیں ہمارے بازار. پھر وہ بچہ لے گیا میرے گھر, اپنے گھر, وہاں پہ غسل وغیرہ دیا, کفن دفن کیا اس کا, وہ پھر اس کو ہمارے بازار لے آیا. اس علاقے میں خوف طاری ہوا تھا سب پہ, اور سب پریشان تھے کہ ہو کیا, رو رہے تھے لوگ, پریشان ہو رہے تھے, رو رہے تھے کہ یہ ہمارے بچے ہیں, یہ کیا ظلم ہو گیا ان کے ساتھ. کسی کا بازو نہیں ہے, کسی کی ٹانگ نہیں ہے, کسی کا سر نہیں ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہوا. بستے وہاں پڑے ہوئے تھے, بچے تھے چھوٹے چھوٹے, ان کا نہیں پتہ لگا کدھر گیا وہ, کہاں اڑ گیا وہ. ہاں جی, بڑے بڑے آدمیوں کا نہیں پتہ لگا, تو چھوٹے معصوم بچے تھے. ہاں جی, وہ پھر بس لوگ لاشیں اکٹھی کرنے پہ لگے ہوئے تھے. تو 2 تو میں خود لے کے گیا نا, میں چلو اللہ کا یہ بھی کام ہے. میرا بچہ تو جو ہو گیا وہ لے گیا ایک آدمی, اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں فرشتہ بھیجا, ہری پگڑی اس نے پہنی, میں نے خود اس کو دیکھا, میں رکشے میں ڈالا اور لے گیا اس کو. کہنا آپ رہیں ادھر, ہم جا رہے ہیں لے کے. ایک دہشت گرد دل کیا جانے کہ ایک جوان بیٹے کے غم میں ممتا کیسے تڑپتی ہے. عبدالغنی نے کوشش تو بہت کی ہوگی, لیکن جو ماں اپنے لال کو کھو دیتی ہے اس کے درد کی دوا کسی کے پاس نہیں. ماں ابھی تک نا, آج 2 سال ہو چلے, اس کی ماں ابھی تک اس کو دیکھتی کہ ابھی آ رہا ہے. رات کو اٹھتی ہے, کہتی ہے وہ دیکھو ابھی آیا تھا کوکو, کوکو اس کو کہتے تھے ہم پیار سے, تو یہ ابھی آیا دیکھو وہ آگے کھڑا ہوا ہے. تو کہنا ماں تو ٹھیک ہے, تو کوئی تکلیف تو نہیں تجھے؟ تو کہتی نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, تم میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ تو اب ماں خود کہتی ہے کہ میں تیرے پاس ہی آ جاؤں گی, تو نہیں آتا تو ہاں میں تیرے پاس آ جاؤں گی, میں وہیں سو جاؤں گی تیرے پاس آ کے. عبدالغنی نے ایک عظیم جذبے کے ساتھ اپنے جوان بیٹے سے جدائی کا غم سہا. ان کا جذبہ یقیناً ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. شہادت کا تو رتبہ ہی اللہ تعالیٰ نے بہت رکھا ہے, وہ تو قیامت تک زندہ رہے گا, وہ تو زندوں میں فوت تو نہیں ہوا. ہم تو میں کیا اسی لیے تو آتا ہوں تیرے پاس, وہ فوت نہیں ہوا, وہ تو زندہ ہے. وہ زندہ ہے, ان سے وہ سیر تفریح کرتے ہیں, اپنوں کو ملتے ہیں. تو تم بالکل نہ گھبرایا کر, اللہ سے دعا کیا کر. میں 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں, اس کے لیے خصوصی دعا کرتا ہوں, اپنے ماں باپ کے لیے, اس کے لیے, سارے جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے. جی دعائیں ہیں ہماری ان کے لیے. تو وہ تو یہی کہتی ہے مجھے تو روز ملتا, ابھی جس دن نہیں آتا مجھے بڑا مایوس ہوتا ہوں, اور حقیقت میں اس کو روز ملتا ہے. ایک دن تو 2 دفعہ مجھے ملا, آیا پینٹ شرٹ پہنی ہوئی اس نے, اور وہ پینٹ شرٹ میں تھا جب وہ شہید ہوا. بڑے مرتبے پہ گیا, یہ تمہارے لیے بہتری ہوگی, ہمارے لیے بہتری کر گیا, ہمارے لیے آگے رستہ صاف کر گیا. ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو یہ کام کیا اس نے, جو اللہ نے اس سے کرایا ہے, اس پہ ہمیں حوصلہ رکھنا چاہیے, ہمت ہارنی نہیں چاہیے. عبدالغنی کا شہید بیٹا کیسا ہونہار اور ماں باپ کا خدمت گزار تھا. شاید یہی بات تھی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا درجہ عطا کیا. اس کا مستقبل جو تھا نا, وہ رکشا چلانا تھا اس نے, کیونکہ وہ اس کا پہلے ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اس کے سر میں چوٹ لگی تھی, تو وہ کچھ دماغ سے نا تھوڑا کمزور ہو گیا تھا. تو بس وہ ماں کی خدمت بہت کرتا تھا. ماں کو جب رات کو آنا انہیں خوب لاتے, اس کی دبانی, سر دبانا, اس کے پٹھے دبانے, اس کو چائے بنا کر دینی. تو وہ بڑی خوش ہوتی, بڑی دعائیں دیتی تھی کہ میرا بیٹا یہ بہت ہونہار ہے. حالانکہ وہ کچھ
اتنا وہ نہیں تھا, مگر وہ ڈیوٹی جو ہے نا وہ اپنے دل میں آیا تھا, رکشہ چلا دیتا تھا, دل میں آیا تو نہیں چلاتا تھا, جب دل میں آتا تھا پھر وہ چلاتا تھا. بس تبدیلی کیا جی, بس مایوسی ہے کہ یار ہمارا بچہ تھا, بڑا اچھا تھا, گھر میں رونق تھی, میرے پوتوں کو اپنے بھتیجوں کو بڑا رات کو لے کے پھرتا تھا, کبھی دن کو آیا اٹھایا لے گیا, بس خیر سر کراتا تھا, کہ وہ بڑے بچے یاد کرتے ہیں اس کو. اس میں خوبی یہ تھی کہ میری اور ماں باپ کی بڑی عزت کرتا تھا, بہت پیار کرتا تھا. کبھی کو کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس کو چھوڑتا نہیں تھا کہ میرے باپ کو تم نے یہ بات کیوں کہی. دہشت گردی کا ناسور کتنی ماؤں کی کوکھ اجاڑے گا, کتنے گھر برباد کرے گا. اس شیطانیت کے خلاف عبدالغنی سمجھتے ہیں کہ حکومت اور افواج پاکستان کا بھرپور کردار رہا ہے. ان کے دل میں ابھی بھی ایک درد ہے, ان کے دل میں ابھی بھی ایک تمنا ہے کہ کچھ کیا جائے مگر اس دہشت گردی کا خاتمہ ہو. جی یہ تو حکومت جدوجہد کر رہی ہے اور بڑے لوگ قربان ہوئے اس کے اوپر, تو ہم تو یہی کہیں گے دیکھو جی مل بانٹ کے بیٹھ اٹھ کے بات چیت کر کے کچھ بات کو ختم کیا جائے. یہ روز روز کا اچھا نہیں کام, بہت قربانی دی ہے, ہم اس کو بڑا سراہتے ہیں کہ بہت قربانی دی ہے, بڑے مائی کے لال شہید ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, وہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے. مگر یہ ہے کہ میں تو یہی کہوں گا کہ مل بیٹھ کے بات جو ہو جائے وہ اچھی ہوتی. ہماری تعلیم نہیں ہے بالکل, دین کی طرف بھی جانا چاہیے آدمی کو, دین کی سمجھ ختم ہو گئی ہے, دین کی طرف کم لوگ جاتے ہیں. ماں باپ یہ کہ ان کو تھوڑا وہ کریں کہ بھی بری بات ہے, اللہ اللہ کرا کرو, نماز پڑھا کرو, کو دین کی طرف لگو, ان کو سمجھ آیا کہ دین کیا چیز ہے, اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے, کتنا احترام کرنا چاہیے دوسرے کا. یہ بالکل ہمارے میں نہیں ہے. کسی کو اچھی بات کہو گے تو وہ آگے سے ناراض ہوتا ہے, کچھ ہو جاتا ہے کہ مجھے یہ اچھی بات کیوں کہہ رہا ہے. عبدالغنی نے پہلے دہشت گردی کے ہاتھوں اپنا بیٹا قربان کیا اور اب اس کی شہادت پہ حکومت کی جانب سے ملنے والی رقم سے کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ انسانیت کی مزید خدمت ہو. انہوں نے جو اناؤنس کیا تھا 5 لاکھ روپے وہ میری بیوی کو دیا انہوں نے, میں نے اس میں سے کچھ نہیں لیا, میری بیوی کے نام ہی ہو. وہ تو ہم نے بیوی کو بھی کہا ابھی اس کے لیے کچھ کریں, مسجد میں کچھ پنکھے لگوا دیں, صفیں بچھوا دیں, کوئی ایسا کام کر جائیں. کوشش یہی کر رہے ہیں کہ کوئی اچھا ایسا چیز بن جائے کہ اس کے لیے صدقہ جاریہ رہے, اس قیامت تک اس کو چلتا رہے. اپنے جوان بیٹے کو کھو دینا زندگی میں ایسا تغیر لاتا ہے کہ پھر اس میں پہلے کسی چاشنی نہیں رہتی. عبدالغنی کی زندگی میں اور بھی بہت کچھ بدلا. بس جی میں یہ کہتا ہوں کہ میرا بچہ سرکاری ملازم ہو جائے یا کسی محکمے میں اچھا لگ جائے. اس کے چھوٹے چھوٹے 2-3 بچے ہیں, وہ بیچارہ پریشان رہتا ہے. پہلے میری دکان پہ تھا, اب دکان پہ اتنا کاروبار نہیں ہے, میں خود مزدوری کرتا ہوں, سمجھ لو دکان پہ اپنا کام کرتا ہوں. ایک بیٹا میرے ساتھ ہوتا ہے, تو وہ بیچارے کا مجھے سوچتا ہوں یار اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اس کا کیا بنے گا. والدین اپنے بچوں کے لیے سایہ ہوتے ہیں. اپنے سائے میں بیٹھے مسافر کو تو ہم نے کھو دیا, لیکن اس کو کھو کر ہم نے جانی ہے قدر ان بچوں کی جن کو بچایا نہ گیا تو خدا نخواستہ یہ شیطانیت ان کو بھی ہم سے دور کر دے گی. اپنے بچوں کو بچپن سے تربیت صحیح دے دیں تاکہ وہ بڑا ہو کے بھی صحیح چلے. یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دیں چل بھی جا, یا مدرسوں میں چھوڑ دیں جا بھی تو روٹی کھا اور پڑھ. نہیں, اس کو تربیت صحیح کریں, اس کو گھر لے کر آئیں, گھر پہ روٹی کھائے, گھر پہ سوئے, صبح مدرسے میں جائے پڑھے یا اسکول میں جائے اسکول میں پڑھے. یہ نہیں کہ مدرسے کے سپرد کر دے جو بھی تو عائش کر. ان کو اپنے نگرانی میں رکھیں, اپنی اس کی سرپرستی کریں. وہ کیا مر رہے ہیں, جی رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا, کس سوسائٹی میں بیٹھ رہے ہیں, کس میں اٹھ رہے ہیں, ان کو پیچھے جانا چاہیے. ان کے خود بھی مدرسے کا انچارج ہوں آرے بازار میں. عبدالغنی اور ان کا دینی مدرسہ اپنے طالب علموں کو کیا تربیت دیتے ہیں؟ میں خود ان کو یہ مولویوں کو کاریوں کو کہتا ہوں کہ اپنی ڈیوٹی صحیح کرو, بچوں کا صفائی کا خیال رکھو, ان کے بسترے صحیح ہوں, اور ان کو خود بھی آپ اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرو اور ان بچوں کو بھی صحیح رکھو. تو تربیت اچھی دو, ان کو کھیلنے کا بھی موقع دو تھوڑا بہت, ان کو پڑھاؤ بھی, اور آپ بھی ان کے ساتھ ٹائم دو. یہ نہیں کہ آپ ٹائم نہ دیں, وہ بیٹھے پڑھ رہے ہیں, سو رہے ہیں, کھیل رہے ہیں, جی وہ کام نہ کرو. ہمارے تو ہم نے تو بہت کنٹرول کیا. چھوٹا سا ہمارا مدرسہ ہے, 20-25 بچے پڑھتے ہیں. ان کے ہم ان سے پوچھتے ہیں تمہارے ماں باپ آتے ہیں, وہ ملتے ہیں. ان کو کہا بھی ان کا آگے پتہ لیا کرو, ہر دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن آؤ دیکھو ان کو. نہیں, ہم ان کو ایسی کوئی تربیت نہیں دیتے. وہ پڑھنے کا ان کے ساتھ تعلق ہے ہمارا کہ پڑھو بس. یہ کسی پارٹی میں یا کسی اس میں نہ آپ جائیں, بس یہاں پہ اپنے مدرسے میں پڑھے, جب فارغ ہو جائے اپنے گھر جاؤ. اور کئی بیچارے مزدور ہیں, نہیں گھر پہ اتنے اخراجات, مزدوری کر رہے ہیں,
کوئی پیٹرول پمپ پہ لگ گیا, کوئی کہیں چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا. ایک انسان کو انسان بناتی ہے اس کی انسانیت. ایک مسلمان کو مسلمان بناتی ہے اس کی انسانیت. کیا انسانیت میں اس دہشت گردی کی کوئی جگہ ہے؟ اچھا نہیں کرتے یہ معصوم آدمیوں کو مارنا, بے ناتوں کو مارنا, بچے ہیں, بچیاں ہیں, عورتیں ہیں, مائیں ہیں, کوئی ان کو سمجھ نہیں آتی وہ کس کو مار رہے ہیں, سب مر جاتے ہیں. مگر یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ کوئی ہمارا اسلام یا دین یہ نہیں سکھاتا کہ ہم ایسے ایسے ظلم کریں. یہ ظلم ہے. کیا جواب دیں گے جا کر کہ ہم نے یہ کام اچھا کیا؟ یہ کام اچھا نہیں ہے. عام مذاکرات کریں, آگے بیٹھیں, بات کریں ان سے, ان کو قائل کریں اس بات پہ بھی ایسے نہیں ایسے کریں, تو اس مسئلے حل ہو سکتے ہیں. اب یہ معصوم آدمیوں کو مارنا کوئی اچھی بات تو نہیں نا. بڑی اس کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا. جان جان ہے, اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے غلط ہے, اس کو مت ہم اپنائیں. اچھی بات کو سوچیں, اچھے طریقے سے چلیں, نماز پڑھیں, اللہ کو یاد کریں, اللہ کی عبادت کریں, اللہ سے ڈریں, توبہ کریں, استغفار کریں, دعائیں مانگیں اللہ سے کہ ہمارے ملک پر اللہ تعالیٰ رحم کرے, اپنا ہمارے ملک کو صحیح چلائے, ہمارے ملک کو صحیح حکمران مل جائے. ہمارے پر عذاب ہے, ہماری کرتوتیں صحیح نہیں ہیں, ہمارے عملوں کی سزا میں مل رہی ہے. دہشت گردی بڑی ہوئی ہے تو اس لیے معاشی حالت بھی خراب ہوتی جا رہی ہے. بالکل معیشت ختم ہو گئی ہے. کوئی باہر سے آگے یہاں پہ کرتا نہیں ہے. کوئی باہر سے آئے, کوئی انڈسٹری لگائے, کوئی لوگوں کو بے روزگاری ختم ہو, مگر وہ ڈرتے ہیں لوگ. ہاں, یہ دلوں اور گھروں کو اجاڑنے والے کیا جانے کہ ان کو بسانے میں کسی نے کتنے زمانے لگا دیے ہوں گے. آپ نے عبد الغنی صاحب کی حوصلہ مندی, ایثار اور جذبوں کی روداد سنی. انہوں نے اپنا جوان بیٹا کھو کر بھی ہمت نہیں ہاری. ایک بیٹا جس کے لیے والدین سنہرے خواب بنتے ہیں, جس کی آمد کے لیے منتیں مانی جاتی ہیں, جس کے جمع ہونے کے لیے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں. دعاؤں اور منتوں کے اس گلشن کو اجڑتا کون دیکھ سکتا ہے؟ اپنی امیدوں کے تاج محل کو زمیں بوس ہوتے دیکھنا کس قدر ہمت اور حوصلے کی بات ہے. مگر عبد الغنی اور ان ایسے کئی والدین نے دہشت گردی کی اس جنگ میں اپنے آنگن تباہ ہونے کے دردناک مناظر سہے, مگر ہمت نہیں ہاری, کیونکہ امید باقی ہے. سامعین, آپ ہماری آواز سن رہے ہیں FM 93 میرپور سے. حوصلوں اور ہمتوں کے کارواں کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے, اور آپ ہمارا ساتھ دیں گے, ہمیں لائیو کال کریں گے. ہمارے ٹیلی فون نمبر 927059, اور جناب SMS کریں گے ہمیں. اپنے موبائل سیٹ کے رائٹ میسج آپشن میں جا کر 93 ٹائپ کیجیے گا, اپنا نام لکھیے, اسپیس دے کر میسج ٹائپ کیجیے اور اس کو سینڈ کر دیجیے ہمارے SMS نمبر 4471 پر. اسی طرح سے جناب فیس بک پر کمنٹس کرنے کے لیے ہمارا پیج FM 93 میرپور وزٹ کیجیے. آپ ہمیں ویب سائٹ پر لائیو سن سکتے ہیں. ہمارا ویب سائٹ کا ایڈریس ہے fm93mirpur.com. سامعین, ماں وہ ہستی ہے جس کا بدل دنیا میں اور کوئی نہیں. اولاد کے لیے وہ ایک ایسا سایہ دار درخت ہے کہ جس کی ٹھنڈک زمانے میں کہیں اور نہیں ملتی. ماں کو اپنے بچوں سے کس قدر محبت ہوتی ہے یہ صرف ممتا ہی بتا سکتی ہے. اس محبت کا کوئی پیمانہ نہیں. یہ محبت ایسا بحر بے کراں ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. یہ وہ آسمان ہے جس کا کوئی افق نہیں. یہ وہ دل ہے کہ جس میں پیار کے علاوہ اور کوئی جذبہ نہیں. ایک ماں کی باتیں سنتے ہیں جس نے اپنے لخت جگر کو تو کھو دیا, لیکن وہ ہمت کا نشاں بن کر یہ کہتی سنائی دیتی ہیں
कि उम्मीद बाकी है, लेकिन उससे पहले एक बेटा माँ के प्यार में डूबकर उसे कैसे खिराज अकीदत पेश करता है, जरा समाअत फरमाइए। माँ, जिंदगी मेरी, मुझे वो याद है सब कुछ। मैं जब छोटा सा बच्चा था, मुझे वो याद है सब कुछ। किसी जिद पे जो अड़ जाता, रोने बैठ जाता था। मैं जब रोते सिसकते माँ के सीने से चिपक जाता, तो सब कुछ भूल जाता था। कभी जो हाथ थामे राह चलते गिर भी जाता था, उठाकर अपनी बाहों में मुझे बस चूम लेती माँ। यूं नन्ही चोट भर जाती, मैं फिर से दौड़ने लगता। मैं कब से मोड़ पे बैठा इसी सोच में गुम हूँ। ये अब जो माँ के चेहरे पे गड़ी हैं वक्त ने झुर्रियां, मैं इसके कांपते हाथों को लेकर अपने हाथों में वहीं कदमों में रह जाऊं, सभी दुख माँ से कह जाऊं। मेरी माँ, मेरी दुनिया के सारे रंग मेरी माँ से जिंदा हैं। आइए सामीन, देखते हैं कि राबिया रहमान एक शहीद की माँ से क्या गुफ्तगू कर रही हैं। आरे बाजार में होने वाले इस धमाके में एक और नौजवान कामरान भी शहीद हुआ। कामरान की वालदा मिसेस आबिद से हम आज सुनेंगे उनके कर भरे जज्बात। ये जी वो घर पे था तो आया, आके नाश्ता वगैरह किया और नाश्ता करके वो चला गया। कह रहा मैं जा रहा हूँ, जुम्मे का टाइम हो रहा है मेरा। मैं थोड़ा सा रिक्शा चलाता हूँ, फिर रिक्शा चला के ना फिर मैं अपना घर का कुछ खर्चा पकड़ के तो फिर मैंने नमाज पढ़नी है, नमाज के लिए गया है। तो 1:45 बजे वो जी ब्लास्ट हो गया। जब पता लगा जी ब्लास्ट हुआ तो सब बच्चे भागे घर से निकल के। मैं ड्यूटी पे थी, मैं काम कर रही थी वहां पर। अव्वल तो मेरा दिल लग नहीं रहा था। सवेरे जब मैं निकली हूँ घर से तो मेरा ना दिल में पीछे दिल कर मुड़ के देखा मैंने तो मेरा बेटा ऐसे लग रहा जैसे मैं घर रुक जाऊं या पीछे से उसको आवाज मार लूं। मैं ड्यूटी पे चली गई। सारा दिन मेरा वहां दिल नहीं लगा। सुबह बाजी कहने की तुम नाश्ता बना लो, नमाज की तैयारी करो। मैंने कहा मेरा कुछ ही चीज को दिल नहीं कर रहा है बाजी। आज पता नहीं मेरा दिल क्यों परेशान है। तो नमाज की तैयारी करने के बाजी कहनी चलो नमाज पढ़ो। मैं कहनी बाजी मेरा आज किसी चीज को दिल नहीं कर रहा। कहती है अच्छा। थोड़ी देर बाद ना 1:45 बजे के टाइम फोन आ गया घर से कि अम्मी आरे बाजार में ब्लास्ट हो गया। बस मेरे मुंह से यही निकला है मेरा बच्चा। बस उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। बस पागलों की तरह अस्पतालों में, घरों में, सब जगह मिन्नतें करती फिर रही हूँ कि मेरा बच्चा मिल दिखा दो, कहीं से दिखा दो मेरा बच्चा मुझे नहीं मिला। आरे बाजार में सबको पता था कि हमारे घर वालों को नहीं पता था। हमें 3:45-4 बजे के टाइम में हमें पता चला। मैं CMH में थी, सारे अस्पताल छाना है, सर्विस किया, हर अस्पताल छान के आगे। तो वहां पर मैं गई CMH, तो वहां खड़ी हुई थी तो मेरी बहन के पास फोन आया, कहती शहजादा नहीं है। अब शहजादा नहीं है, वो मैंने उसकी तरफ देखा तो बस मुझे नहीं पता मैं किधर हूँ किधर नहीं हूँ। वहां हुजूम लगा हुआ था, सब रोना पीटना, कत्ल गारत हुई थी, खून बोटियां पड़ी हुई थी लोगों की। तो देखा नहीं जा रहा था। बस मुझे तो अपने बच्चे की फिर पड़ता, मेरा बच्चा किधर है, मेरा बच्चा। सिर्फ मैं अपने बच्चे की उसमें भागती फिर रही हूँ। ना मेरे सर पे दुपट्टा था ना मेरे सर पैरों में जूतियां। तुम्हारे पे क्या बीत नहीं थी, हमारे को तो होश नहीं था। हमने अपने बच्चे की सही तरह शक्ल भी नहीं देखी। उसको सिर्फ 2-3 मिनट रखा, फिर ले गया। फिर दोबारा उसे वापस लेके आए जनाजा गाँव में से। कहते नहीं उसकी बड़ी बहन ने आना है। और जब वो लेकर आए तब हमने इसको गौर से देखा। उसका तो मुंह इतना स्वेलिंग हो गई थी, उसका बैक साइड तो उसकी थी नहीं बिल्कुल। मुंह था, हाथ थे, पैर थे, एक बाजू नहीं था, बस जरा सा गोश्त का से जुड़ा हुआ था बाजू। जब मेरे तो छोटे दामाद ने तो वो हाथ लगाया तो वो बाजू उसके हाथ में आ गया। जो मैं नमाज पढ़ता था, रोजे पूरे रखता था, उस दिन जुमेरात को ही नहा के चला गया था। कहता मुझे ना टाइम में नहीं मिलेगा। जुमेरात को नहा के तैयार हो गया। कहता मुझे जब घर पे आता हूँ ना तो मुझे तो ना जुमे का टाइम देर हो जाती है। उसी दिन जुमेरात को नहा लिया मेरा बच्चा।
بچے لے کے آیا تو چھوڑ کے، اور پھر سواریاں تھی 5 بیٹھی ہوئی، تو ایک سواری کم تھی، تو وہ کہنے لگا چلو اچھا میں ایک سواری اور لے لوں. تو بڑا بھائی آ گیا، کہتا یار تیری واری آئی ہے، میری واری آئی تو میں چلا جاتا. کہتا بڑا بھائی کو کہنے لگا یار تو چلا جا، بڑے صاحب تم کھانا کھائی ہو تو میں بعد میں آن کے کھا لوں گا، ابھی تو میری واری آئی بھی ہے. تسلی وغیرہ تو کسی نے بھی نہیں دی، کوئی بھی مائیوں صاحب آئے تھے وہ بھی ذرا تسلی دے کے چلے گئے. جی میں نے ان کو کہا تھا کہ میرے بچے کو کسی پاس نوکری پہ لگوا دو، اس کی ایک آنکھ خراب ہے کہ چھری لگی ہوئی اس کی آنکھ میں، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. مائیوں صاحب کے ساتھ ہی ایک ہوتے ہیں، انہوں نے پھر وہ آئے، انہوں نے 10,000 روپے دے کے گئے تھے. اب میرے بیٹے کی نوکری لگ گئی، اللہ شکر ہے کہ میرے گھر میں نا ایک بچی آتی تھی ٹیوشن پڑھنے، تو ضیاء صاحب ہیں اور تنویر صاحب ہیں، اللہ میں ان کو تندرستی دے، اللہ خوش رکھے، جیتے جاگتے رہیں. انہوں نے میرے بچے کو نوکری پہ لگوایا، بورڈ میں نوکری پہ لگایا. کامران شہید کو کھو دینے کے بعد اس ماں نے کیا کھویا اس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے، لیکن کامران کی شکل میں ہم سب نے بھی کچھ نہ کچھ ضرور کھویا. ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، ہر ایک کو دکھوں کا سہارا بنا ہوا تھا. وہ کسی کو بھوکا دیکھتا تھا، اسے کوئی کہہ دے سے مجھے بھوک لگ رہی، اس نے فوراً اسے ناشتہ کرانا. جو کسی نے کوئی کام بتا دینا اپنا کام چھوڑ دیتا تھا، وہ ان کا کام ضرور کرتا تھا. کہتا میرا کام تو ہو جائے گا، چلو میں اس کا کام کر دوں. جو رکشے والوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے رکشہ دینے کے لیے، بزرگوں کے پاس نہیں ہوتے تھے تو نہیں لیتا تھا. کہتا کوئی بات نہیں. گھر میں نا گوشت پکنا تھا تو میں نے لمبے والے کدو، جیسے لمبے کدو نہیں ہوتے توری کی طرح، وہ میں لے آئی ہوں. تو گوشت نہیں ملا مجھے، تو گھر پہ آیا تو روٹی کھانے آیا جمعرات والے دن. کہنے لگا روٹی دے دو، تو روٹی دے تو وہ سبزی دے کے جل گیا. کہنے لگا لو جی یہ پکایا. تو اپنے بڑے بھائی کے پاس گیا، کہتا یہ دیکھو بڑے صاحب آج تو گوشت بھی نہیں پکایا. تو بڑے بھائی نے کہا اچھا یار رو نا، یہ لے 50 روپے لے. تکے لیا، تکے لے کر آئے. تو سب کو بہن بھائیوں کو کہا کہ آ جائے کھا لو. سب کو تھوڑا تو یہ ہوتا ہے اس کے، میں گھر میں ذرا سی بھی کوئی چیز لے کے آتا تھا اپنے بہن بھائیوں کو سب کو کھلا کے پھر وہ کھاتا تھا. تو پھر وہ جن روٹی کھائی کھا کے تو تھوڑی دیر بعد میں پیڑے لے آیا. تو مجھے کہنے لگا پنجابی میں، کہتا اے لمائی کھا یاد کریں گی میں نے. تو میں نے کہا، اس نے جب مجھے دکھایا تو میں نے کہا شہزادے تو نے تو میرے باپ کی یاد دلا دی، یہ تو پیڑے ہیں گے، یہ تو میرا باپ لا کے کھلایا کرتا تھا، آج تو ہی لا رہا ہے. بس وہ آخری دفعہ میرے بچے نے پیڑے کرائے. دوبارہ نہیں میں نے اپنے بچے کو نہیں دیکھا. کبھی وہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں لڑتا تھا، نہ محلے میں کسی سے کوئی بات بھی ہو جاتا تھا وہ مجھے بتاتا مائی اینو سنبھال لے، اینو گال سمجھا دے نہیں تو میں نے پھر بہت برا کراں گا. میں کہا نہیں بیٹا بری بات نہیں، لڑتے نہیں. کہتا میں لڑتا نہیں ہوں. کبھی وہ پنجابی میں مجھے بالتا، اکثر پنجابی میں مجھ سے بات کرتا تھا. وہ کہتا لے مائی تو نا سارے اندی طرفداری کریا کر. میں کہا نہیں بیٹا بری بات ہوتی ہے، ایسے نہیں کرتے. کہتا اچھا میں جاؤں گی اس کے گھر جا کے سمجھا دوں گی. اس سے کوئی پیسے چھین لیتا تھا، کوئی کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا. نہیں فلمیں وغیرہ وہ نہیں دیکھتا تھا، نہ کوئی بھی نہیں. بس اس کو چپٹی گیند بلا کھیلنے کا، گلی ڈنڈا کھیلتا تھا، کبوتروں کا، طوطوں کا، بلیوں کا، کتوں کا اسے بہت شوق تھا. جانور رکھتا تھا اور بچوں سے کھیلتے رہتا تھا. بس نہیں یہ کبھی بھی نہیں، اسے کیا معلوم تھا. بس اس کا بچپن ایسا ہی، اس کو شوق تھا کمانے کا، بس کماؤں اور اپنے بہن بھائیوں کو لا کے دوں، میں اپنی ماں کو لا کے دوں. تو کہنے لگا، کہتا ماں فکر نہ کر، میں بڑا ہو جاؤں گا نا تجھے حج کراؤں گا. بڑے بھائی کو کہنے لگا تو کیا یار دے گا ماں کو؟ تو کہتا میں نا اپنی ماں کو سونے کا کنگن، چھوٹے چھوٹے سے تیرا، کہتا اپنی ماں کو سونے کا کنگن بنا کے دوں گا. بڑا بھائی کہنے لگا میں اپنی ماں کو سونے کا، کہتا ابے جا یار تو نے بات جب بھی کری گھٹیا ہی کری. دیکھو میں زندگی رہی نا تو میں اپنی ماں کو حج کرا کے آؤں گا. نہیں اس نے میری نا بالیاں، میں نے ایسے نا گھر بنایا تھا، کچھ قرضہ پکڑا تھا، کچھ میری کمیٹی کھلی تو میں نے بالیاں اتار کے رکھ دی. تو مجھ سے پوچھ رہا ہاں مائی تیری بالیاں کتنے گیاں؟ تو میں نے کہا میں نے تو بیچ دی. کہتا کیوں؟ میں کہا گھر میں مجھے ضرورت تھی پیسوں کی، میں نے بیچ دی. تجھے پتا نہیں لگتا کہ مجھے گھر میں کتنے پیسوں کی ضرورت ہے گی؟ تو گیا اپنے استاد کے پاس، کہتا یار استاد میری ماں نے نا زندگی میں پہلی مرتبہ بالیاں اتار کے بیچ دی ہیں، میری ماں نے کبھی کچھ بیچا نہیں ہے. آج میرے کو بڑا دکھ ہوا، میری ماں نے میری اپنی بالیاں بیچ دی. میری ماں کے کان بہت برے لگ رہے ہیں. انہیں کمیٹی ڈال دی روز کے 100 روپے روز پہ، وہ بھی نصیب نہ ہوئی. بس یہ سب کہتا تھا بس میں اپنی بہنوں کی شادیاں کر دوں، اور بس میں اپنے لیے وہ کبھی کچھ نہیں سوچا. اس نے صرف اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ماں کے لیے سوچتا تھا. بس اس کے بارے میں تو اس کے بیچارے کی تھی
کبھی منہ سے نکلا بھی نہیں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نہیں نکلواتا تھا میرے سے. میں کہیں بیٹیوں کی شادی کروں گی, اس کی شادی کروں گی, اس کی شادی کروں گی, کبھی اس کے منہ سے نہیں, میرے منہ سے کبھی یہ نہیں نکلا اس کی بھی شادی کرنی ہے. اس ماشاءاللہ خوبصورت بھی رج کے تھا, اس کی عادتیں بھی ماشاءاللہ اچھی تھی, ساری عادتیں. میں نے کبھی کہا نا آپ کو, کبھی دکھ نہیں پہنچایا. کبھی 4 بندے بھی کھڑے ہیں اس کے سامنے, کبھی کچھ بول لینا تو کہا اچھا چلو جاؤ 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 جاؤ, اس طرح کرتا تھا. کبھی نہیں, یعنی ماں جیسے وہ بچے بدتمیزی کرتے ماؤں سے, لڑائی جھگڑا کرتے, نہیں میرے بچے نے کبھی نہیں لڑائی جھگڑا کیا, نہ کبھی بدتمیزی کی. وہ تو مجھے کب سے کہہ رہا تھا کہ مائی چھوڑ دے, دونوں بیٹے اب ہو گئے, تیرے بازو تو بن گئے, ایک تیرا الٹا بازو اور ایک سیدھا بازو. اپنے آپ کو سیدھا بازو کہتا تھا مجھے, کہتا مائی چھڑ دے ان کام تے ہن میں کمان لگا تے ہن تو گھر پہ آ جا. میں کہا نہیں, میں نے نہیں بیٹھنا, میں نے جب تک اپنی بیٹیوں کی شادی نہ کر دوں. مجھے کیا معلوم تھا میرا سیدھا بازو واقعی کٹ جائے گا. واقعی 2 سال ہو گئے یہ بازو میرا نہیں اٹھتا. دہشت گرد کا دل ہوتا ہے یا پتھر, یہ تو کوئی اس سے پوچھے, لیکن ایک انسان کا دل تو ایسے خون کے کھیل پر بہت روتا ہے. اور پھر ایک ماں کا دل, یہ ان سے کہیں بس بند کر دیں, ماں مت کسی کی مائیں کا گود اچھاڑے, نہ بھائیوں کا, نہ کہ بہنوں کے بھائیوں کو تباہ کرے. ہمیں پتہ ہے نا ہم کیسے روز جی رہے, ہم روز مر رہے, ہمیں پتہ ہمارا بچہ نہیں, ہمیں روز روز یاد آتا ہم زندہ نہیں ہیں, ہم زندہ لاش کی طرح پھرتے رہتے. ہمارے گھر میں کوئی روٹی نہیں صحیح طرح کھاتا. 2 سال ہونے لگیں گے, وہی صحیح طرح کسی بات میں روتے ہیں سارے. ماؤں کے لال کھو جائیں تو ان کے آنسو کون روک سکتا ہے. دل میں ایک ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے جس کو بھرنا کسی کے لیے ممکن نہیں. کاش کہ یہ دہشت گرد, ظالم, کامران کے اور ایسے ہزاروں جوانوں کے قاتل یہ بات سمجھ پاتے. بس میں ان سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمت کریں اور ہمت سے جئیں. جب جانے والے تو چلے گئے, بس ان کے حق میں دعا کریں. اب ان کیا کر سکتا ہے, بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے اس کے بغیر رہنا. سارا دن گزرتا, رات نہیں گزرتی اس کے پاس. رات کو سارے بچے اکٹھے ہوتے تھے, کوئی میرا ادھر سے آتا ہے, کوئی ادھر سے ہوتا ہے. سارا دن بھی میں دیکھتی تھی, اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے بچے گھر پہ ہیں. اب بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دہشت گرد مسلمان ہے. یہ دہشت گرد صرف دہشت گرد ہے. کامران جیسے ہزاروں بیٹوں کے والدین کی نظر سے دیکھیں, آپ سب جان جائیں گے کہ سچ کیا ہے. میں تو نہیں سمجھتی مسلمان تو یہ کام نہیں کرتے. مسلمان یہ کبھی کام نہیں کرے گا. مسلمان جب بھی کوئی کام کرے گا اس کا ضمیر اندر سے کانپ جائے گا. ہم ذرا سے کسی کو دکھ پہنچانا چاہتے, پہلے ہمارا اندر سے دل گواہی دیتا ہے گا, کہتا نہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تحقیق و تنظیم رابعہ رحمان, آواز ماریا قادری. مسز عابد اپنے لخت جگر کامران رشید کی شہادت کی رودات سنا رہی تھیں. ان کے جگر گوشے کا غم کہیں کہیں ہچکیاں بن کر ہمیں بھی رلا گیا, لیکن ان ہچکیوں سے جو حوصلوں کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں وہ ہمیں امید دلاتی ہیں کہ ہم نفرت کی آندھیوں کے سامنے تنکے ثابت نہیں ہوں گے, بلکہ ایسی دیوار بن جائیں گے جس کو کوئی تخریب کی آندھی گرا نہیں سکے گی. ہم ایسی چٹان بن جائیں گے جس سے ٹکرا کر ہمارے دشمن خود ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. مگر اس کے لیے ہمیں ایک زنجیر کی مانند بننا ہے جس کی ہر کڑی دوسری کڑی میں اس طرح پیوست ہو کہ کوئی اسے جدا نہ کر پائے. ہم نے ان کڑیوں کو محبت سے باندھنا ہے اور نفرتوں کی کاٹ سے دور رکھنا ہے. ہم نے امن و آشتی کا ایک نیا جہاں اپنی محنت, ہمت اور حوصلے سے آباد کرنا ہے. ایک ایسا جہاں ہر سو محبت کے پھول کھلتے ہوں, جہاں ہر سو پیار کی خوشبوئیں رقص کرتی ہوں, جہاں ہر سو ہریالی ہی ہریالی ہو, شادابی ہی شادابی ہو, خوشحالی ہی خوشحالی ہو.
हमने एक रहना है, एक होना है और एक बनकर दिखाना है। सामीन, आपके मोहब्बतों भरे पैगामात और उम्मीदों से भरपूर पैगामात हम तक पहुंच रहे हैं। टेलीफोन कॉल्स के जरिए फेसबुक पर भी हमारे बहुत से लिसनर्स ने हमें ज्वाइन किया। फेसबुक पर हमारे साथ थे जनाब आमिर शहजाद, मदीहा खान, राजा अतीक, हिकमत नियाजी, अफजाल राजा, उस्मान चौधरी, वाहिद पाशा, आमिर जिगर, हमाद चौधरी, बिया सैयद, मोहम्मद उमर मलिक B3 से हमारे साथ थे, मलिक इश्तियाक अहमद, शहजाद चौधरी, फरुख अली राजा, रॉकिंग बॉय राजा, अब्दुल कादर बदर, अजहर हनीफ चौधरी, मोहम्मद उस्मान, कामरान मुगल, रिजवान राजा और राशिद अमीन। आप सबका बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें ज्वाइन किया फेसबुक पर। हमारे साथ फेसबुक पर थे जनाब आफ्ताब अली मोहसन, और वो कहते हैं कि शहीद वो है, शहीद तो जिंदा है और ता क़यामत जिंदा रहेगा। सुहेल F1 से हमारे साथ हैं जो कहते हैं कि जो लोग ब्लास्ट में शहीद हो गए हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और ऐसा करने वालों को अल्लाह ताला हदायत अता करे। आपका बहुत शुक्रिया। सुहेल के साथ सलीम, हनीफ और शकूर भी थे, और आपने जनाब न्यू सिटी से हमें ये मैसेज भेजा है। मोहम्मद उस्मान, और मोहम्मद उस्मान कहते हैं जी इट्स अ ग्रेट शो, थैंक यू उस्मान। रुमान कासिम है हजीरा से, ये भी इन्होंने भी तारीफ की। सदफ नवाज हमारे साथ थी, इन्होंने भी प्रोग्राम को बेहद पसंद किया। टेलीफोन कॉल हमें जो कॉल्स मौसूल हुई उनमें ज़हूर अहमद तराड़खल से हमारा साथ दे रहे थे। कहते मेरा एक भाई भी आर्मी में था जो रावलपिंडी में दहशतगर्दी के होलनाक वाक़े में शहीद हो गया था। हम उन मुतासरा लोगों के दुख दर्द से बखूबी वाकिफ़ हैं। प्रोग्राम सुनकर हौसला मिला। ज़हूर, आपका बहुत शुक्रिया। आपका गम सिर्फ आपका गम नहीं है, ये हम सब का गम है, और यकीन जानिए कि दिल की गहराइयों से हम इस दुख को, इस गम को और इस दर्द को महसूस करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला हमें ये दुख और दर्द सहने का हौसला भी अता करे। बहुत शुक्रिया। अली अहमद जेहलम से हमारे साथ हैं जी, कहते हैं प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, आपकी इन कोशिशों को बहुत बहुत सलाम। और ये कौन सा दिन है जो माओं से जवान बेटे ले रहा है, कोई तो सोचे इस बात को। बहुत शुक्रिया अली अहमद, आपने बहुत अच्छा पैगाम भेजा। जाहिद इकबाल हैं जी D4 से, अब्दुल गनी साहब को सुनकर आंखें नम हो गई हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला आप इनको सब्र और हिम्मत अता करे, और इनको और इन जैसों को बहुत बहुत सलाम और ढेरों दुआएं। बहुत शुक्रिया जाहिद इकबाल, आपने D4 से हमें याद किया। अरशद अब्बास हैं जनाब जातना से, कहते हैं प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, आपकी इस कोशिश से इन मासूम लोगों को जिनके बच्चे इन वाकयात में शहीद हो चुके हैं हौसला मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इन हीरोज को सलाम। अरशद, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने जातला से हमें टेलीफोन कॉल की। नरगिस हैं जी गुजरहान से, कहती हैं वो दिन दूर नहीं जब इन शहीदों का रहू लंग लाएगा। सलाम है उन माओं को, बहनों को जिनके लख्ते जिगर ने इस मुल्क के लिए अपने लहू के नजराने पेश किए। यकीन कीजिए आप अकेले नहीं, हम सब आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया नरगिस, यही पैगाम हमारी तरफ से उनके लिए जिनके अभी हम इंटरव्यू सुन रहे थे, या जो भी इस तरह के वाकयात में जिनके अपने प्यारे उनसे जुदा हो गए, उनको हम भी यही पैगाम देते हैं। वसीम इकबाल चकसवारी से हमारा साथ दे रहे थे। बहुत दुखी कर देने वाला एक शेर इन्होंने भेजा है, कहते हैं जी कि कोई तो रोए लिपट कर जवान लाशों से, कोई तो रोए लिपट कर जवान लाशों से, इसीलिए तो वो बेटों को माएं देता है। मिसिज आबिद और इन जैसी माओं को बहुत सलाम, आपकी ये कुर्बानियां इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इकबाल, आपने चकसवारी से हमारा साथ दिया। राजा मोहम्मद नईम हैं जी चढ़ोई जिला कोटली से, कहते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छा है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद होता रहना चाहिए। FM 93 मुबारकबाद का मुस्तहिक। बहुत शुक्रिया राजा मोहम्मद नईम। असद अली चकसवारी से, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, इस दुनिया में उम्मीद ही सब कुछ है। तनवीर हुसैन है FN से हमारे साथ, कहते प्रोग्राम सुनकर दुख भी हुआ और हौसला भी मिला कि इतने बड़े जुल्म का निशाना बनने वाले लोगों में अभी भी हौसला बुलंद और तरोताजा है।
मोहम्मद सरफराज डडियाल से हमारे साथ हैं। ऐसे अच्छे और हौसला अफजा प्रोग्राम करने पर FM 93 मीरपुर को मुबारकबाद पेश करते हैं। उम्मीद बहुत अच्छा हथियार है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सरफराज। इरम भट्ट हैं जी बंगड़ीला से, कहती हैं उम्मीद का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। प्रोग्राम सुनकर पता चला कि इन लोगों पर कितने जुल्म हुए मगर इनका हौसला फिर भी जवान है। मोहम्मद फैजान गुजर खान से हमारा साथ दे रहे थे, कहते हैं हम तमाम दोस्त इकट्ठे बैठकर प्रोग्राम सुन रहे हैं, उम्मीद बाकी है सुनकर, और दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों को सुनकर पता चला कि वाकई उम्मीद बाकी है। एक ना एक दिन दहशतगर्दी से निजात मिलेगी और हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह मोहम्मद फैजान, हालात बहुत जल्द बेहतर होंगे, हमारी उम्मीद, इसीलिए तो हमारी उम्मीद बाकी है। मोहम्मद अफसर हैं जनाब मोहम्मद अफसर सुदुज़ई अली सोजल रावलाकोट से, कुर्बानियां देने वाले लोग अजीम लोग हैं, ये लोग कौम के असल हीरो हैं। दहशतगर्दी से मुतासर होने वालों और जाने कुर्बान करने वालों की अजमत को सलाम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफसर साहब, आपने रावलाकोट से हमें याद किया। मोहम्मद अदील हैं D1 मीरपुर से, जो लोग अपनी जानें कुर्बान करते हैं मुल्क के लिए, इंसानियत की बका के लिए, इन्हें देर तक याद रखा जाता है। बिल्कुल जनाब, देर तक नहीं, हमेशा याद रखा जाता है। आसमा ही जेलम से हमारा साथ दे रही है, कहती प्रोग्राम में मुतासरा लोगों की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन इनका हौसला देखकर खुशी हुई कि ऐसे लोग जब तक हम में मौजूद हैं कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत शुक्रिया आसमा, बहुत अच्छा पैगाम आपने भेजा। मारिया हैं जी डडियाल से, जिंदगी उम्मीद का नाम है, नाउमीदी गुनाह है, उम्मीद के अलावा इंसान और क्या कर सकता है। दहशतगर्दी से मुतासर लोगों की बातें सुनकर हकीकत का पता चला कि वो लोग किस हालत से गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें मजीद हौसला अता फरमाए, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मारिया आपका, आपने बहुत अच्छा पैगाम भेजा। इसी तरह जनाब फेसबुक पर हमारे साथ हैं राजा साइम, और ये हैं किस जगह से हैं मुझे कुछ ठीक तरह से मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। इन्होंने कहा प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपका जनाब, आपके ये ख्यालात, आपके जज्बात, आपके एहसासात हम तक पहुंचे, हमें बहुत अच्छा लगा और हमें ये एहसास हुआ कि वाकई आप हमारे साथ हैं। सामीन, जब हम ये बात करते हैं, दहशतगर्दी के हवाले से बात करते हैं, तो फिर फौरन ख्याल आता है कि ये कहकहों को अश्कों में बदलने वाले लोग कौन हैं? आप जानते हैं ये दहशतगर्द कौन है? नहीं ना, मैं भी नहीं जानती, बल्कि इनको तो कोई भी नहीं जानता। और जानते हैं क्यों? इसलिए कि ये गुमनामी की जिंदगी जीते हैं और बेनामी की मौत मर जाते हैं। आइए इनसे जरा दो टोक बात करते हैं। तुम बंद करो ये ढोंग सभी, अब चल न सकेगा ये नाटक। तुम अपनी हवस की खातिर क्यों लोगों का खून बहाते हो? दुश्मन की बातों में आकर गुलशन को आग लगाते हो। तुम काज़िब हो, तुम बातिल हो, तुम खूनी हो, तुम कातिल हो। तुम दर्द के रिश्ते क्या जानो, तुम जख्म ये रिश्ते क्या जानो। इन रिश्ते जख्मों ने आखिर उस दिन का बायस होना है जिस दिन का सूरज चढ़ते ही तुम अपनी हवस के बोझ तले जिंदा दफनाए जाओगे। हर जुल्म का बदला दुनिया में लाजिम है कि तुम भी पाओगे। सामीन, प्रोग्राम उम्मीद बाकी है का वक्त इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है, लेकिन याद रहे कि उम्मीद कभी खत्म नहीं होगी। नेक्स्ट संडे को नई उम्मीदों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अपनी होस्ट फरहत शाहनाज, कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सरफराज को दीजिए इजाजत। अदील भी हमारे साथ हमारी मुआवनत कर रहे थे। आपसे इजाजत चाहेंगे, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले इतवार को शब 8 बजे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, इसलिए कि उम्मीद बाकी है। मैं तो देखूंगा
تم بھی دیکھوگے، تم بھی دیکھوگے، میں تو دیکھوں گا، میں تو دیکھوں گا، تم بھی دیکھوگے، تم بھی دیکھوگے، جب روٹی سستی ہوگی اور مہنگی ہوگی جان، وہ دن پھر آئے گا جب ایسا ہوگا پاکستان، میں تو دیکھوں گا، میں تو دیکھوں گا، تم بھی دیکھو گے، تم بھی دیکھو گے۔ جب رنگ برنگے جھنڈے ایک پرچم میں گھل جائیں گے، ایک پرچم میں گھل جائیں گے، اور ادھر ادھر کو جاتے رستے ایک موڑ پہ مل جائیں گے، ایک موڑ پہ مل جائیں گے، جب بچے ملک پہ راج کریں اور اسکول میں بیٹھے ہو سیاستدان، وہ دن پھر آئے گا جب ایسا ہوگا پاکستان، میں تو دیکھوں گا، میں تو دیکھوں گا، تم بھی دیکھو گے، تم بھی دیکھو گے۔ جب ملک کو بیچ کے کھانے والے خود ہضم ہو جائیں گے، خود ہضم ہو جائیں گے، اور پشتوں سے جو گدی بیٹھے سب بھیڑ میں مل جائیں گے، سب بھیڑ میں مل جائیں گے، جو دور گئے تھے بھولے سے لوٹیں گے، پھر وطن کو ایک شان، وہ دن پھر آئے گا جب ایسا ہوگا پاکستان، میں تو دیکھوں گا، میں تو دیکھوں گا،